अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी इसमें है और एक बहुत तशवीशनाक खबर कह लीजिए वो आपसे शेयर करनी है। ये कुछ इसकी इंडिकेशंस कुछ दिनों से आ रहे थे, लेकिन अब वो खबर तकरीबन कंफर्म हो गई है। तो पहले मैं आपको खबर के बारे में कुछ बताता हूँ, फिर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने लिखी है बवसातत सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऑफ कोर्स वो लिखी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है, उसके ऊपर बात करते हैं, वो आपको समझाते हैं। फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि तीन तीन बड़ी शख्सियात कह लीजिए या तीन बड़े इदारे कह लीजिए कि उनका एक खुफिया पैक्ट हुआ है और अब उसके ऊपर अमल का सिलसिला जारी है। उसका एक जो किरदार है वो जुडिशरी से है, एक किरदार जो है वो सियासत से ताल्लुक़ रखता है और एक किरदार जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखता है। तो वो खबर मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं क्योंकि खबर वो बड़ी डिटेल है और वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब आप ये चिट्ठी सुन लेंगे जो आज एजाजुल एहसन साहब ने बरोज़ 11 दिसंबर 2023 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बवसातत सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखी है, इसको जब आप इसको समझ लेंगे कि ये चिट्ठी क्या कह रही है। या अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुई है, सोशल मीडिया पे भी आ गई है, मीडिया पे भी चल रही है। तो फिर आपको जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं उसके बारे में भी इतला मिलेगी या उसके बारे में आप समझने में या उसमें जो इंडिकेशंस हैं इस चिट्ठी से लगेगा कि ऐसा कुछ पक रहा है। तो सबसे पहले आते हैं, आप जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको सिविलियन कोर्ट्स के हवाले से जो काजी साहब का स्टांस है और जिस तरह से वो चल रहे हैं और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ड्यू प्रोसेस, फेयरनेस, फेयर ट्रायल, जितनी आप चीज़ों की बात कर सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 2 में आती हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जिन्हें ग्लोबली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, उनके हवाले से जो चीज़ें उनकी जिस तरह से पाकिस्तान में पामाली चल रही है उसके ऊपर पहले ही मैं वीलॉग में बात कर चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिन्होंने उस बेंच की भी सरबराही की थी जिसने सिविलियन कोर्ट्स का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, वो जजमेंट के उस बेंच के सरबराह थे और जजमेंट भी लिखी थी। इसके साथ साथ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस है, प्रोसीजर है कि आपने केसेस के लिए जो बेंचेस हैं वो कैसे बनेंगे, ये एक काजी फैजीसा साहब की बहुत बड़ा मुतालबा भी था और जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसने वो कानून साजी भी की और ये कहा गया जी कि ये सारा कुछ करके एक बड़ी सिविलियन बालादस्ती की बात की गई, फेयरनेस की बात की गई, ड्यू प्रोसेस की बात की गई कि 3 जजेस का पैनल बनेगा और ये सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आपने जो है वो बेंचेस बनाने हैं, केसेस की फिक्सेशन करनी है वगैरह। यानी कि इंतज़ामी अमूर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं, ये काजी साहब बड़ी तकरीरें करते थे कि फ़र्द वाहिद के पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हैं आखिर में वो भी पाकिस्तानी और वो जिसे कहते हैं कि 3 का बना तो लिया, लेकिन इस लेटर ने ये अयां कर दिया कि वो अभी भी मनमानी रही है। क्योंकि ये मैं समझता हूँ एक सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा चार्जशीट है अगेंस्ट दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली एक ऐसे इशू के ऊपर जो मैं कहता हूँ मोस्ट फंडामेंटल टू ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यू प्रोसेस एंड फेयरनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है हमारे कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल का, ये उसके ज़िम्मन में आता है और ये सबसे फंडामेंटल और ज़रूरी और बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो अदलिया ने करना होता है। जो लेटर है मैं आपको मुख्तसरन पहले बता दूं कि लेटर में उन्होंने क्या लिखा। एजाजुल एहसन साहब ने आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं कि आपको याद होगा कि जी कुछ दिन पहले ये एक बेंच फॉर्मुलेट हुआ, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि निस्बतन जूनियर जजेस का बेंच बना, जिसमें जो उसकी सरबराही कर रहे हैं जज साहब वो अभी सीनियर प्यूनी जज हैं, लेकिन उनकी सरबराही भी एक सवालिया निशान है क्योंकि वो इसी सिविलियन के ट्रायल के ऊपर अपना एक माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे इसकी मेंटेनेबिलिटी की स्टेज के ऊपर।
تو لہٰذا ان کا وہ سربراہ بنایا جانا ایک سوالیہ نشان. پھر ان کے ساتھ 5 جج دوسرے جو ڈالے گئے جو نسبتاً جونیئر ججز ہیں ان کو ڈالا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا اور یہ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ بھائی یہ تو کمیٹی نے کیا ہے، یہ فیض عیسیٰ صاحب نے نہیں کیا. اب وہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اعجاز الاحسن صاحب نے اپنے لیٹر میں سیکٹری جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو کمیٹی بنی ہے انڈر سیکشن 2 آف دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، وہ اس کے بھی سیکٹری ہیں. انہیں اپنی چٹھی میں لکھا ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس نے یہ سارا یہ ایجنڈا فکس کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا تھا. یہ پیرا نمبر 2 میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا تھا کہ جو ٹرائل آف سویلینز بائی ملٹری کورٹس ہیڈ بین رینڈرڈ بائی اے 5 ممبرز بینچ، یعنی کہ 5 ممبرز بینچ نے اس کا فیصلہ کیا. لہٰذا اس کی جو اپیل ہے وہ 7 رکنی بینچ کے سامنے سنی جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیٹیگوریکلی اور بڑے کلیئر ٹرمز میں یہ کہا تھا کہ اور مجھے یہ بتایا بھی گیا تھا کہ ججز کو کیسے چنا جائے گا، کہ جو ان ججز کے بعد جو سینیورٹی میں 7 ججز آتے ہیں، سینیورٹی میں جو ججز آتے ہیں ان کو اس کے لیے نامزد کیا جائے گا، انلیس اور انٹل ان میں سے کوئی ججز جو ہیں سینیورٹی والے جو ہیں وہ نہ سننا چاہیں اور وہ باقاعدہ طور پر بتائیں چیف جسٹس کو یا رجسٹرار کو، سیکٹری کو، کہ جی وہ نہیں سننا چاہتے تو پھر وہ نہ سنیں. اور یہ چیز جو ہے یہ پرنسپل طے پایا تھا. اچھا، اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں انتظار کرتا رہا اگلے 2-3 دن، میں نے بارہا ٹیلی فون کالز بھی کی آپ کو، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں کیا. اور جب بینچ بن کے میرے سامنے آیا اور جو بینچ میں نے دیکھا، اور یہ امپریشن بھی دیا جا رہا ہے کہ میری کنکرنس شامل ہے، لیکن جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا وہ جونیئر موسٹ ججز کا کیا گیا. جو سربراہ ہیں ان کی سربراہی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور مجھے آج تک نہیں بتایا گیا کہ کیا سینئر موسٹ ججز جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا یا ان سے معذرت کی یا ان کو پوچھا بھی گیا. کیونکہ اس وقت تو بڑے دیکھیں اس 5 ممبرز کے بعد بڑے سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کیس سن سکتے تھے، کیونکہ مائنس آپ نے وہ 5 ججز کرنا تھا، باقی 12 ججز جو ہیں وہ آپ کے موجود ہیں. یو شوڈ ہیو اسٹارٹیڈ فرام دا چیف جسٹس آف پاکستان. اگر وہ کہتے ہیں میں نہیں سنتا، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، 5ویں پہ، اور اس طرح کرتے کرتے، اور بڑے اچھے ججز ہیں. عطر من اللہ صاحب ہیں، وہ نہیں ہیں اس بینچ کے اندر. اپنے منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ نہیں ہیں. اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ وہ انکار کر رہے ہیں کہ وہ یہ کیس نہیں سننا چاہتے. تو لہٰذا اعجاز الاحسن صاحب نے اچھا دوسری انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ 7 رکنی بینچ کا ڈیسائیڈ ہوا تھا اور یہ 6 رکنی بینچ بنایا گیا ہے. یہ ایک اور وائلیشن ہے جو ہم نے پہلے سے چیز طے کی تھی، کنکرنس دی تھی جس کے لیے. اگر آپ اس میں الگ جانا چاہتے ہیں اور آپ خود سے ایک ڈکٹیٹوریل فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دھڑے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں آپ میری کنکرنس نہیں ڈال سکتے. اور میرا جو آبجیکشن ہے یا میرا جو اعتراض ہے وہ آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہیے تھا. لیکن اعجاز الاحسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس سے بھی ایک عجیب و غریب حرکت کی ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے طے شدہ اصول سے الگ تھا. کیونکہ اگر آپ یہ کر رہے تھے تو پھر میرے پاس ایک اپرچونٹی ہونی چاہیے تھی کہ میں اس سے ایگری کرتا، ڈس ایگری کرتا یا میں اس سے آبجیکٹ کرتا. آپ نے مجھے وہ موقع بھی نہیں دیا. یعنی کہ جو فیئرنیس کے اصولوں کی تقریریں اور بھاشن آپ دیتے تھے ان تمام سے آپ یکسر الگ ہو گئے. ایک انہوں نے یہ بات کی ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور وہ کیس ہے جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جج ہیں سپریم کورٹ کو جن کو دوسرا جو گروہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ بات واضح رکھ لیجئے کہ ایک دھڑے بندی ہے، 2 دھڑے ہیں ان کی آپس میں. اس وقت ایک دھڑا جو ہے، جس طرح پہلے ایک بندیال صاحب کا گروپ تھا اور اینٹی بندیال گروپ تھا جس کو قاضی فیض عیسیٰ لیڈ کر رہے تھے. اب ایک قاضی فیض عیسیٰ گروپ ہے جس کو وہ خود لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک ان کے خلاف گروپ ہے جو ججز ان سے اختلاف رکھتے ہیں. اور یہ وہ اختلافات ہیں جو اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کسی صورت بھی ایک یونائٹڈ سپریم کورٹ کا امپریشن نہیں دیتی ہے. اور اس کے اندر کتنی زیادہ سیاست آ چکی ہے، دھڑے بندی آ چکی ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے جو انسٹیگیٹر تھے اور ہیں بھی، وہ خود قاضی فیض عیسیٰ ہیں. کیونکہ جب وہ دوسرے سائڈ پہ تھے تو چٹھی بازی اور چیزیں لیک کرنا، میڈیا کو استعمال کرنا، اپنے یوٹیوبرز کو استعمال کرنا دوسرے ججز کے خلاف، اس کی طرح قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے رکھی تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے، کوئی اس کو ایڈمٹ کرے یا نہ کرے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسری طرف
جو 3 رکنی بینچ بنایا گیا اس میں بھی یہ پیرا نمبر 9 میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور وہ ہے کہ the 3-member bench constituted to hear petitions under Article 184(3) does not comprise honorable judges in the order of seniority۔ اس میں بھی آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہے بیکاز آپ فکس کرنا چاہتے ہیں جسٹس مظاہر النقوی کو، تو آپ نے ان کے خلاف، ان کے مخالف ججز کا آپ نے ایک پینل بنا دیا ہے۔ As a matter of principle and in the interest of transparency and to maintain the dignity and honor of this court, the rule of seniority was agreed to be followed to hear these matters۔ کہ جی اس ٹرانسپیرنسی کے لیے اور اس عدالت کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک عظمت ہے، ایک اس کی ایک توقیر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے ہوا تھا کہ ہم سینیورٹی کے پرنسپل پہ چلیں گے، جبکہ آپ نے پک اینڈ چوز کی جو ہے پالیسی اپنائی ہے۔ یہ تو ہو گیا ہے جی جو اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ایکسپوز کر دیا ہے ہمارے سو کالڈ چیف جسٹس آف پاکستان، جو سویلین بالادستی کے لیے آئے تھے اور اب سویلین کا ملٹری کورٹ سے ٹرائل کرانے کے اوپر بضد ہیں، ان کی تمام چیزوں کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ اور اس سے یہ بھی ایکسپوز ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو آپ کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں، بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور سب سے بڑا پروسیس کیا ہے، رائٹ کیا ہے، ڈیو پروسیس کا، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے آپ کو ڈیو پروسیس ملے، آپ کے ساتھ کوئی ادارہ ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، آپ عدالت جا سکیں اور اس ایگزیکٹو کے ادارے کو روک سکیں، کیونکہ عدالت آپ کے جو انسانی حقوق ہے اس کی ذمہ دار ہے، اس کو آپ نے ختم کر دیا، ایروڈ کر دیا ہے، ختم ہو گیا۔ دوسرا فیئر ٹرائل، جن لوگوں کو کسی کیس میں دھر لیا جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، یا ان کی پولیٹیکل جماعت سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ اس وقت ایک بھی شخص جو ہے وہ یہ اس دنیا کا بدترین مخالف بھی آپ کو نہیں کہہ سکتا آن میرٹ کہ ان کو کوئی فیئر ٹرائل مل رہا ہے، وہ سب موجود ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو کنڈکٹ آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو ان کے ہی ایک بردر جج کی چٹھی سے یہاں ہو گیا ہے، وہ واضح آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان and the judiciary of Pakistan and the superior judiciary of Pakistan is not adhering to its own constitutional mandate of delivering, dispensing justice with fairness and due process۔ یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے، تو اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں، سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کی ریٹنگ کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں بریکنگ نیوز کی طرف، اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز کیا ہے؟ بریکنگ نیوز کیا ہے، یا اس وقت جو کہہ لیجئے کہ ایک بریکنگ نیوز آن اے کانسپریسی دیٹ از ان دا میکنگ۔ اچھا جی، یہ جو اس وقت، اور سب سے بڑا اس میں بات یہ ہے کہ اسد طور جیسے قاضی فیضیسہ کے حمایتی جو ہیں وہ خود اس وقت سرپرائز ہیں، کیونکہ جتنا 360 ڈگری کا جو ٹرن مارا ہے قاضی صاحب نے، فرام سویلین سپریمیسی ٹو سویلین ٹرائل انڈر ملٹری کورٹس، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ اس کے پیچھے جی چیز یہ کار فرما ہے کہ اس وقت جو میرے ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، انفارمڈ انفارمر کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک پولیٹیکل قیادت پاکستان واپس آئی ہے نواز شریف صاحب کی صورت میں، ایک سپریم کورٹ کی جوڈیشری کے ٹاپ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی صورت میں، اور اس وقت پاکستان میں جو صحیح جن کا رول ہے ملٹری والے بھائی صاحب، ان کی، ان تینوں کے مابین ایک چیز طے پائی ہے، اور یہ اس پلان کے اوپر اب کام ہو رہا ہے۔ اور وہ چیز یہ طے پائی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے 2/3 میجورٹی دیں گے تو میں یہ چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ اب اس 2/3 میجورٹی کے اندر انہوں نے ایک نئی چیز ڈال دی ہے، جس کے لیے اب بہت تیزی سے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ نئی چیز ہی اصل میں بریکنگ نیوز ہے۔ وہ نئی چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2/3 میجورٹی کے بدلے میں یہ پرومس کیا ہے کہ وہ جب ان کی 2/3 اکثریت آ جاتی ہے، جس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں، تو جو سب سے پہلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے گی وہ ریٹائرمنٹ ایج آف دی سپریم کورٹ جج، اس کو بڑھا دیا جائے گا، اس کو طوالت دے دی جائے گی، اور اس طرح سے جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے وہ جو ہے وہ اس وقت جو قاضی فیضیسہ صاحب ہیں وہ اپنے عہدے سے مزید وہ جو ہے 2 سال یا 3 سال، یہ جو بھی ان کے میکنگ میں ہے، کیونکہ مخبر نے اتنی خبر دی ہے، اس کے پاس یہ خبر نہیں ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ 2 سال دی جائے گی یا 3 سال دی جائے گی،
تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے جو ریٹائرمنٹ ایج جو کسی زمانے میں ایک مطالبہ بھی رہا ہے ہمارے بارز کے سطح تک، ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھا دیا جائے گا، اور اس ریٹائرمنٹ ایج کے بڑھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو جج صاحب جنہوں نے چٹھی لکھی ہے، جو اس وقت قاضی فیضی صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے سٹینڈرڈ کو چیلنج کر رہے ہیں، جنہوں نے ملٹری ٹرائل جو ہے سویلینز کا اس کو چیلنج کیا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور جو ایک اور وجہ سے بھی نواز شریف صاحب کی ہٹ لسٹ پہ ہیں کیونکہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس نے پاناما والا فیصلہ دیا تھا، وہ ہے جسٹس اعجاز الحسن۔ تو جسٹس اعجاز الحسن پھر چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن سکیں، تو یہ اس وقت جو ہے پوزیشن پیچھے لی جا چکی ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس حد تک جایا جائے گا کہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی جماعت کا اس سے بلہ بھی چھینا جائے گا، اور بلہ چھیننے کے بعد جو بچا کچا جو کہتے ہیں نا الیکشن میں جائیں گے، وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تک کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، اور پولیٹیکل ایجنٹس تک کو بھی اٹھا لیا جائے گا، وہ اریسٹ ہو جائیں گے، حبس بے جا میں چلے جائیں گے، جس طرح آج ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے نا کہ جو آپ کا پولیٹیکل ایجنٹ بنے گا وہ بیچارہ پہنچ ہی نہ سکے آپ کے الیکشن والے دن، تو اس دن کیا الیکشن ہوگا؟ وہ آبجیکٹ کیسے کرے گا جب جعلی ووٹیں آ کے کاسٹ ہوں گی اور یہ سارا سلسلہ چلے گا؟ اور وہ جا کے اپنی اپیل کس کے پاس کرے گا؟ جو الیکشن کینڈیڈیٹ جس کے ساتھ یہ تمام زیادتیاں ہوں گی، وہ اپنی فریاد لے کے کہاں جائے گا؟ وہ فریاد لے کے عدالت کے پاس جائے گا۔ عدالت تو پہلے ہی بینک کر رہی ہے کہ 2/3 میجورٹی دی جائے، 2/3 میجورٹی آئے گی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جائے گی۔ ایکسٹینشنوں سے آئے تھے، قرآن کے اوپر استغفر اللہ، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے میاں صاحب نے ووٹ دلوائے تھے باجوہ صاحب کو، تو وہ اس ایکسٹینشن کے بدلے میں پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اور پھر یہ واپسی ہوئی، کیسوں سے خلاصی ہوئی، اور اب آنے والے دنوں میں قاضی صاحب پہلے ہی وہ ایک نوٹس لے چکے ہیں کہ تعمر نااہلی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، 2/3 میجورٹی بھی آ جائے گی، اور پھر جو ہے چیف جسٹس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، اعجاز الحسن صاحب کا بھی پتہ فارغ کر دیا جائے گا۔ اور یہ اس وقت پلان ہے، اور اس پلان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور اس پلان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو اس وقت پوزیشن میں ہے، اگر وہ نہیں بولے گا تو یہ پلان بلا کسی چوں چراں کے امپلیمنٹ ہو جائے گا، بیکاز دس از دی نیکسس بٹوین رائٹ ناؤ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، دی پولیٹیکل سائڈ آف اٹ جو اس وقت اٹیچ ہے ان کے ساتھ، ناٹ آل دا پولیٹیشنز بٹ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل گروپ، and the judiciary of Pakistan. Of course, not all the judges of the superior judiciary, but few for their own personal interest اور benefit. تو یہ اس وقت جناب کھچڑی پکی ہوئی ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں اس وقت آئین تو ہے تقریباً پچھلے 1.5 سال سے معطل ہی ہے، اور لیکن جب سے یہ نئی لیڈرشپ آئی ہے تو بالکل ہی برباد ہو چکا ہے، اور اس کے بعد نہ ہی اس وقت پاکستان میں کوئی قانون ہے، نہ ہی کوئی عدالتیں ہیں، ایک ہی رول ہے، عوام کو مبارک ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ امیر المومنین کا وہ جو دور تھا 90s والا، لیٹ والا، جب 2/3 میجورٹی آئی تھی، وہ ایک دفعہ سے پھر شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں پریشان کن صورتحال ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ کوئی بھی ریاست اس قسم کے جبر، تشدد اور زبردستی کے ساتھ ترقی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے لیے ایگزسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں سفوکیشن کا اس وقت یہ عالم ہے کہ پاکستان کے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کا کوئی تعلق، یقین مان لیجئے کوئی تعلق نسبت پی ٹی آئی سے نہیں تھی، وہ بھی آج مجبور ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ یہ آخر عمران خان نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ جو باقی سارا ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو اس ماجرے کے اندر آج آپ کو کچھ میں نے چیزیں بتا دی ہیں کہ اس وقت پلان تو یہی لگ رہا ہے، ایک تو انسان کے پلان ہیں، ایک اوپر اللہ کا پلان بھی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس طرف چیزیں لے کے جائے گا، اور یہ میری بات کرنے کا ہرگز مقصد کسی کے اندر مایوسی پھیلانا نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر مایوسی پھیلانا نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں سے اطلاع آئی وہ سورس بڑی کنفرم اور پیٹنٹ سورس تھی، اس کی خبر غلط نہیں ہوتی، تو میں نے آپ سے یہ خبر شیئر اس لیے کی کہ شواہد بھی ایسے مل رہے ہیں کہ یہی پلان جو ہے از ان دی آفنگ، یہی امپلیمنٹیشن میں جا رہا ہے۔ تو بس یہ چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اب جو جس پیرائے میں ہے، ہم اس وقت پردیس میں بیٹھ کے اس کے اوپر آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس کے بدلے میں چاہیے جو بھی ہمارے ساتھ کریں وہ تو اللہ مالک ہے۔ آپ بھی اپنے جس بھی حیثیت میں ہیں، اس حیثیت میں اس چیز کے خلاف آواز ضرور بلند کریں، اور کوشش کریں کہ پاکستان کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی جو ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے، یہ نہ ہو سکے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.